اللہ सुबहान व तआला ने कुरान पाक हमारी ज़िंदगी में इसलिए नाज़िल फरमाया है कि हम उसको समझकर पढ़ें। और जब हम कुरान पाक को समझकर पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में अगर किसी मोड़ पर आपको नाउमीदी का सामना करना पड़ जाए तो कुरान पाक आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत देता है, कमज़ोर नहीं पड़ने देता, आपको नाउमीद नहीं होने देता, आपको गुमराही में मुब्तला नहीं होने देता, आपको हर शिर्क से महफूज रखता है और सिर्फ इस बात का यकीन दिलाता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो हैं जो आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगना है। आप लोग जिंदगी में एक बार कुरान पाक को समझकर जरूर पढ़िएगा। आप कुरान पाक को समझकर पढ़ेंगे ना, यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला आपको कुरान पाक में हर जगह पर तसल्ली दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, मैं सब्र करने वालों को, शुक्र करने वालों को पसंद फरमाता हूँ। इस मुश्किल के बाद तो आसानी है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला अगर तुम्हें बदलने पे आ जाएं तो एक लम्हे में बदल दें। तो बस तुम तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखो और अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कुल रखते हुए, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हान व तआला से यकीन से मांगा जाता है तो अन करीब कुन फयकुन के मौजज़े आपकी जिंदगी में खुद ब खुद रहनुमा होने लग जाते हैं और जल्द ही दुआओं को उनकी मंजिल मिल जाती है। जो दुआएं आपको सजदों तक ले आई हैं, दुआओं की तौफीक आपको मिल गई है, तो बस ये फकत जो देरी हो रही है ना, ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको बेहतरीन कर कर अता करना है, इसीलिए थोड़ी सी ताखीर की जा रही है। क्योंकि जो चीज सब्र से और ताखीर से मिलती है ना, तो इंसान जो है उसकी कदर भी करता है। दुआओं से तकदीरों के रुख भी मोड़ दिए जाते हैं। आप खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते हैं, बल्कि आपकी तड़प और आपका यकीन आपको कुन की मंजिल तक ले जाता है, ऐसी मंजिल जहां सिर्फ और सिर्फ मौजज़ात होते हैं। आप अपनी आजमाइशों से मत परेशान हो, ना ही घबराएं, सिर्फ सब्र कीजिए और यकीन रखिए अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी जिंदगी को इस कदर रोशन करेंगे जैसे हर रात के बाद सुबह आती है ना, खूबसूरत सी रोशनी आपकी जिंदगी में कदम रखती है। ऐसे ही जब गुप अंधेरा हो जाता है जिंदगी में भी, तो जिंदगी में भी एक ऐसी रोशनी आती है या एक ऐसा वसीला अल्लाह सुब्हान व तआला बना देते हैं कि आपकी जिंदगी में भी खूबसूरत रोशनियां आ जाती हैं। नामुमकिन के लिए दुआ मांगने से क्यों रुकते हैं? इसने कह दिया जो अभी ला हासिल है, क्या वो सारी जिंदगी ला हासिल रहेगा? अल्लाह सुब्हान व तआला तो है ना, और वही आपकी दुआओं को नामुमकिन से मुमकिन करेंगे और वही ला हासिल को हासिल बना देंगे। बस आपने यकीन रखना है। और अगर आपको मालूम हो जाए ना कि आपकी हर तकलीफ के साथ कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो आप कभी भी अपने हाल पर रोएंगे नहीं। देखना बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको इतना नवाज देना है कि आपने खुश हो जाना है, क्योंकि अब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आपने सब्र कर लिया है उसी का सिला मौजज़ों में मिलेगा। आप बस अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन तो रखिए और तवक्कुल के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए। परेशानी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर एक गहरी सांस भरिएगा और अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला देख लीजिएगा, आपके इस शुक्र अदा कहने पर आपकी दुआ को कबूल कर लेंगे। क्योंकि जिंदगी में जब आपका वो वक्त आ जाए जब आपको लग रहा हो कि आपका दम घुट जाएगा, आपको अपने आंसू छुपाने की जगह ना मिल पाए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करना है, एक गहरी सांस भरनी है और फिर आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए कैसे मौजज़ात करेंगे। यूं तो अल्लाह सुब्हान व तआला दिलों के हाल जानते हैं ना, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला भी तो चाहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगा जाए। ये तो अल्लाह सुब्हान व तआला की शान है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला बादशाहों के बादशाह हैं। जो चीज आपके हक में अगर अभी बेहतर नहीं है तो वो आपको बेहतरीन करके अता की जाएगी। और ये जितना आपने सब्र किया है, जितना आप रोए हैं, जितनी आपने दुआएं की हैं, ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएंगी। आपको इनका अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के मौजज़े आपकी एक दुआ के फासले पर हैं। तो बस अभी हाथ उठा लीजिए और अपने हक में, दूसरों के हक में दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप सबकी और मेरी जिंदगी
زندگی میں بھی اب معجزات کر دینے ہیں اور دعاؤں کو قبول کر لینا ہے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں. آمین ثم آمین. تو میری پیاریو، آج جو میں آپ لوگوں سے میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، میریکل آف سورہ یوسف. میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ کیسی ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتی ہوں، اور آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچ ذہن میں آ جاتی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں بھول جاؤں. مجھے پلیز بتا دے کہ آپ ہی کیا کوئی ایسا ٹرک ہے جس سے ہم آپ ہی اپنی ماضی کی یادوں کو بھول سکیں، یا آپ ہی جو ایسے ہمارے ماضی کے حالات ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی ہو، ہم ان کو بھی بھول سکیں. پلیز میری ہیلپ کیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور کچھ ایسا ضرور بتائیے گا جس سے میری ہیلپ ہو سکے اور آپ کے سننے والوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں. آمین ثم آمین. میری پیاری بہن، میں آپ کو سب سے پہلے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ بیٹا دیکھو، ماضی کی یادیں جو ہیں ظاہر انسان کی تلخ ہوتی ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اور اپنے سننے والوں کو کچھ ایگزامپل جو ہیں ان سے سمجھانا چاہوں گی. پیاری روزمرہ کی زندگی سے جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں نا، میں آپ کو ان سے ایگزامپل دینا چاہوں گی. تو آپ لوگوں نے سمجھنا ضرور ہے کہ جو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، اوور تھنکنگ آپ کر رہے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بہترین حل ہے. قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. یہ دونوں چیزیں جب آپ کی زندگی میں ہوں گی تو وسوسے، خیالات آپ کی زندگی سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور جو آپ اتنا سوچتی ہیں نا، جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لیں گی تو زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور بہن، یہ جو آپ کے گھر کا دروازہ ہے یا گیٹ ہے یا کوئی بھی ایسا ڈور ہے، آپ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ اس سے اندر داخل ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اپنے تھاٹس کو اجازت دی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے ذہن کو کس طریقے سے، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. پیاریو، اگر آپ اپنی زندگی کا سٹیئرنگ جو ہے اپنے دماغ کے ہاتھ میں پکڑا دو گے، یا اس کو کہو گے چلو اب تم میری زندگی کو چلاؤ، دماغ اگر تم نے میری زندگی کو جیسے چلانا ہے تمہاری مرضی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے گمان کو اچھا رکھو، اور آپ اپنے گمان کو جب پازیٹیو رکھیں گے، آپ اچھا سوچیں گی، اور آپ یہ کوشش کریں گی کہ آپ نے اپنی زندگی کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے، اپنے معاملات کو اسی دائرے میں رکھتے ہوئے زیادہ نہیں سوچنا ہے. ابھی آپ کے پاس ہے جو ابھی آپ کے پاس پریزنٹ میں موجود ہے، نہ آپ نے پاسٹ میں جانا ہے نہ آپ نے فیوچر میں جانا ہے. جو ابھی ہے نا، جو اس لمحے میں، جیسے اس لمحے میں آپ میری آواز کو سن رہی ہیں، تو آپ کی کنسنٹریشن صرف اور صرف اس ٹائم میری بات پر ہونی چاہیے، یا آپ کی کنسنٹریشن اس کام پر ہونی چاہیے جو آپ کر رہی ہیں. باقی اگر ایسا ہے کہ آپ سوچو گی آنے والی زندگی میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، یا جو ماضی کی بری یادیں کہ وہ میرے سامنے دوبارہ آ کر کھڑی تو نہیں ہو جائیں گی، یا میرے ساتھ دوبارہ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھو، زندگی میں نا چلنا سیکھنا پڑتا ہے. کو آپ کے روم کے ایک فین سے بھی مثال دیتی ہے، آرام سے چلتا ہے نا، کتنا کام ڈاؤن ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکون دیتا ہے. اس کی جو ہوا ہوتی ہے، پنکھے کی جو ہوا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بھی سکون دیتی ہے نا. تو اپنی پرسنالٹی کو بھی ایسا بنا لو نا کہ دوسروں کو بھی سکون دو اور خود بھی سکون میں رہو، کام رہو، سکون میں رہو، ریلیکس رہو. دیکھو، جب اللہ پاک نے جو کرنا ہے وہ تو ہونا ہی ہے نا، اور اللہ پاک سے جب آپ اچھا مانگو گے، اچھا گمان رکھو گے، تو آپ کی زندگی خود بخود جو ہے بہترین ٹریک پر چلے گی. اور آپ نے جو ہے نا پازیٹیوٹی کو تو سوچنا ہی ہے، لیکن اپنے اندر پازیٹیوٹی انرجیز کو بھی لے کر آنا ہے. اور آپ انرجیز کو کیسے لے کر آئیں گی؟ آپ نماز پڑھیں گی. کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے نماز میں کیا پڑھا ہے. آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جب
جب آپ نماز کا معنی سیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نماز میں پڑھ کیا رہی ہیں، آپ کو سجدوں میں سکون آنے لگے گا۔ اور میرے پاس اکثر جب کوئی میرا پیشنٹ آتا ہے جو تھاٹس کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو میں ان کو بھی کہتی ہوں اور آپ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ جب نماز پڑھتی ہیں نا تو اپنے سجدے کو طویل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے تہجد کا وقت ہے نا میری پیاریوں، میں اللہ پاک نے اتنی ہیلنگ رکھی ہے، اتنی ہیلنگ پاورز رکھی ہیں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ نماز تہجد کو صحیح طریقے کے ساتھ طویل کر اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے، اللہ پاک کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے صرف اور صرف 2 نوافل اگر آپ پڑھ لیتے ہو اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہو، کوشش کرتے ہو اپنی طرف سے کہ زندگی میں جو آدھی سے زیادہ پریشانی ہے نا وہ کہاں جائیں گی، کس طرح ختم ہوں گی آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ باقی بیٹا پریشان اس چیز کے لیے ہونا چاہیے جس کو آپ کی قدر ہو۔ مجھے جہاں تک آپ کی بات کہیں نہ کہیں پر سمجھ آئی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب بیٹا کوئی چھوڑ کر جاتا ہے نا تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت تو نہیں تھی اس وقت میں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو بیٹا اپنی زندگی کو نا اللہ پاک کے سپورٹ کرتے ہوئے اور اس انسان کو بھی معاف کرتے ہوئے اپنے دل کو سکون میں لے آؤ، پریشان نہ ہو۔ اور یہ جو آپ سوچ رہی ہو، پریشان ہو رہی ہو، خیالات پہ خیالات آ رہے ہیں نا، اللہ پاک سے کہو کہ بس اللہ پاک سب آپ کے سپورٹ کر دیا ہے، اور بس یہ سوچو جو میں نے آپ کو ایک ڈور کی مثال دی ہے نا، اپنے تھاٹس کو آنے کی اجازت دو گی تو یہی تھاٹس آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اگر آپ ان کو یہیں پہ فل سٹاپ لگا کر آپ ان کو یہیں پر روک دو گی، آپ کے گھر میں کیا کہ آپ کے دماغ میں جو انٹر ہو سکے۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو میری پیاریوں جو زندگی دی ہے، صحت تندرستی ہے نا، آپ اپنے ہاتھ سے کسی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو، اپنے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو، تو سب سے خوبصورت بات ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے لمحات بھی دیکھے ہیں کہ میری پیاریوں اگر صحت نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو جتنی مرضی محبت دکھائے، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کوئی چھوڑ کر چلا جائے یا کوئی بھی ایسی بات ہو جائے تو بیٹا پھر اس زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج میں ٹھیک ہوں تو اللہ پاک نے مجھے ایک اور موقع دیا اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ آپ اللہ پاک کے قریب رہو، اللہ پاک سے مدد مانگو، اور باقی بیٹا دیکھو جب اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں نا تو یہ دنیاوی جتنے لوگ ہیں نا آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی ابھی کی زندگی کے بارے میں سوچو، حال کے بارے میں سوچو جو ابھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ماضی کا سوچو نہ مستقبل کا سوچو، ہمیں آنے والے 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ کا نہیں پتا، تو بس توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ فین کی مثال ہے نا، ایسے خود بھی سکون میں رہو، دوسروں کو بھی سکون دو۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کا سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ میں آپ کو جو ہے اپنی خود کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا ہے کہ میں الحمدللہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اللہ پاک کا کرم ہے، لیکن میں آپ کی پیاریوں کو اور آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے میرے لیے سورہ یوسف پڑھنے سے معجزہ کیا ہے کہ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں جو ہوں ان کی پسند سے شادی کروں، لیکن جیسے کہ خود میں بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں تو میرے ساتھ ہی جن کو میں پسند کرتی تھی اور جو مجھے پسند کرتے تھے تو وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو اسی طرح انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر پروپوزل بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب ایسا تھا کہ جب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو میرے گھر والوں نے میری بات کو مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو گھر میں انوائٹ کر لو۔ اب ایسا ہوا کہ میرے امی ابو جب ان سے ملے ہیں انہیں جو ہے وہ لوگ سمجھ میں نہیں آئے اور میرے ابو نے انکار کر دیا۔ ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کاسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا ہم لوگ کو یہ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے، کل کو تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کافی سخت طبیعت کے لوگ لگ رہے ہیں، کیونکہ میرے ابو جو ہیں بہت زیادہ کاسٹ وغیرہ کو مانتے تھے، اور میرے ابو کا ماننا یہ تھا کہ جب اپنی کاسٹ کے لوگوں میں رشتہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے برادری کا خیال ضرور رکھتے ہیں، جب انسان کی ذات بھی برابر کی ہو، یعنی کہ جو کاسٹ ہے تو لوگ ان کا بھی مان رکھتے
رکھتے ہیں، لیکن آپ ہی میرے ابو اس بات کو بھول گئے تھے کہ ساری بات تو نصیب کی ہوتی ہے نا۔ اپنے پیرنٹس کو کہا کہ جیسے آپ کو بہتر لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے بتا دیں۔ اپنے پیرنٹس کے انکار کے بعد جو ہے ان کو جب یہ ساری بات بتائی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان چیزوں میں تو کچھ نہیں رکھا، انکل آنٹی کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے اگر وہ یہاں تک کہتے ہیں تو میں تمہیں سیپریٹ بھی رکھ لوں گا، کیونکہ آپ ہی ان کا ماشاءاللہ سے بہت بڑا گھر تھا، ماشاءاللہ سے اسٹیبلش تھا، ان کے پاس خود بہت اچھی جاب تھی، بس میرے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے ابو کے ایک دوست ہیں، وہ آپ ہی پوری فیملی جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے آپ ہی یہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ اب آپ ہی ہمارے گھر جب وہ لوگ دعوت پر آئے تو ان کی آپ ہی جو وائف ہیں انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے آپ ہی میری امی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا جو ہے رشتہ وغیرہ کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کریں۔ ان کے جانے کے 4 دن بعد جو ہے آپ ہی میری امی کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گھر آنا چاہتی ہوں، آپ رک جائیں، میں ان کے ابو سے بات کر کر آپ کو جو ہے کال کرتی ہوں کل تک۔ اب آپ ہی جب امی نے ابو سے بات کی، ابو تو بہت خوش ہو گئے کیونکہ آپ ہی ابو کی یہ جو دوستی تھی پچھلے 16 سالوں کی یہ دوستی تھی۔ اب آپ ہی ابو نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، ایک ہی کاسٹ کے لوگ ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بچے بھی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ ہی ایشو یہ تھا کہ ان کے بیٹے نے جب کہ آپ ہی وہ وہاں پر رہتے تھے تو انہوں نے آپ ہی وہاں پر کی پہلے شادی تو کی تھی، اس بارے میں ہمیں پتا تھا، لیکن آپ ہی وہاں سے ان کی ظاہر ڈیورس وغیرہ ہو گئی تھی، یہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا، لیکن آپ ہی جو کچھ ایسی باتیں تھی جو آپ ہی چھپی ہوئی تھی وہ ہمیں نہیں پتا تھی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی میرے پیرنٹس نے مجھے جیسا کہا کہ بات کا مان رکھتے ہوئے ہر بات میں ہاں ملا دی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لیکن آپ ہی پتہ نہیں میری امی کے دل میں کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسے ڈاؤٹس آ رہے تھے کہ امی کو لگتا تھا کہ آپ ہی یہ لوگ کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسا جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ تو ایسی وجہ ہے۔ اب آپ ہی میرے گھر والے جو ہیں ان لوگوں کی طرف گئے اور آپ ہی پھر اس کے بعد جو ہے رسم کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئے، فیملی ہمارے گھر آئی اور آپ ہی ایک رسم ہی ایسی ہو رہی تھی لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہے، ان کے خاندان کے بھی سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ہمارے خاندان کے بھی سارے لوگ اکٹھے تھے اور بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے دعا خیر کی گئی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ کچھ وقت گزرا ہی تھا، پھر میں بہت زیادہ پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب آپ ہی ظاہر ہے سب کچھ تو ہو چکا تھا، دعا خیر بھی ہو چکی تھی، میں نے بس آپ ہی کہہ لیں کہ ہر چیز کو بھولنے کی کوشش کی، لیکن آپ ہی میں نہیں بھول پائی۔ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ہی کامنٹ سیکشن میں کسی نے آپ کے چینل کے بارے میں بات کی ہوئی تھی، پھر آپ ہی وہاں سے میں نے آپ کے چینل کو سرچ کیا، آپ کی ویڈیوز کو فالو کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک سے آپ ہی یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے جو زندگی میں فیصلے ہو گئے ہیں ان پر مطمئن کر دیجئے۔ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اور جس طریقے سے آپ ویڈیوز میں سمجھاتی ہیں میں نے اپنی دعا کو آپ ہی دل کے ساتھ کرنا شروع کر دیا اور آپ ہی یقین کریں کہ دعا کرنے میں مجھے جو پہلے سکون نہیں ملتا تھا آہستہ آہستہ آپ ہی وہ سکون میری دعا میں آنے لگ گیا اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ آپ ہی میں نماز تہجد کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھتی تھی اور ایک مرتبہ آپ ہی مکمل سورہ یوسف پڑھتی تھی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب آپ ہی فجر کی اذان ہو جاتی تھی بس پھر آپ ہی میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، عشاء کے 2 نوافل بھی پڑھتی تھی، بس پھر آپ ہی میری زندگی تو اللہ پاک نے ایسے بدل دی کہ جہاں پر آپ ہی صرف اور صرف میں زندگی میں 5 وقت کی نماز کو ہی ضروری سمجھتی تھی اور فرض تو تھی ہی، لیکن آپ ہی میں نے کبھی نفلی عبادت نہیں کی، بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے آپ ہی نفلی عبادت کو بھی شامل کروا دیا اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے نماز تہجد کی اور نماز اشراق کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے بعد آپ ہی ظاہر ہے میرے گھر والوں نے ان کو ہمارے گھر میں انوائٹ کیا، سپٹمبر کے مڈ میں جو ہے وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے ڈیٹ انہوں نے شادی کی فکس کر دی جو کہ آپ ہی اکتوبر کے لاسٹ ویک میں میری شادی ہونی تھی، پتہ کہ شادی کی تیاریاں وغیرہ ہو رہی تھی، لیکن آپ ہی میں بس اللہ پاک سے سورہ یوسف پڑھ کر یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جو ابھی ہو رہا ہے مجھے اس میں مطمئن رکھیے، اور میں نے اس انسان کو اپنے سے تو نمبر ڈیلیٹ کیا ہی تھا
تھا کہ اپنے دماغ سے بھی ڈیلیٹ کر چکی تھی. بھولنا مشکل تھا لیکن اللہ پاک نے آپ ہی پھر میری مدد کی. اور پھر آپ ہی اسی طرح شادی کی جب تیاریاں ہو رہی تھی کہ میری ایک دوست ہے جو کہ آپ ہی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہے, تو آپ ہی اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا تو وہی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے. انہوں نے جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا تھا اور نیچے آپ ہی انہوں نے مائی سن کے نام سے کیپشن لکھا ہوا تھا. میں آپ ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میں نے وہ آپ ہی پکچر جا کر اپنی امی کو دکھائی. میری امی نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی لڑکا ہے, لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ صرف اور صرف شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد ڈیورس بھی ہو گئی تھی. وہی پکچر جب میری امی نے میرے ابو کو جا کر دکھائی ہے تو میرے ابو آپ ہی بہت پریشان ہو گئے. ابو نے آپ ہی انہیں کال کی اور ان لوگوں کو آپ ہی ابو نے طریقے کے ساتھ گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کر ان سے یہ ساری بات پوچھی. وہ لوگ جب ہمارے گھر آئے ہیں تو آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ ان کی امی نے رونا شروع کر دیا. ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کی امی کو کیا ہو گیا ہے. خیر آپ ہی ان کی امی نے کہا کہ بالکل یہ بات سچ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے, بیٹے نے وہاں پر ایک اور لڑکی سے بھی جو ہے شادی کر لی ہے اور بیٹا اسی کے پاس ہے. اب آپ ہی یہ ساری باتیں جب میرے ابو کو پتہ چلی تو میرے ابو نے آپ ہی صاف صاف منع کر دیا کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی, میری بیٹی کی آج تک ایک منگنی تک نہیں ہوئی اور آپ کا بیٹا جو ہے 2 شادیاں کر کر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا بیٹا بھی ہے. میرے ابو کو اتنا ایموشنل جو ہے وہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیٹی کی ذات ہے, آپ لوگوں نے کارڈ وغیرہ بھی بنا لیے ہیں, پورے خاندان میں ساری بات کا پتہ بھی ہے, کمپرومائز کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابو نے کہا کہ مجھے کسی چیز کو نہیں سمجھنا, مجھے میری بیٹی کی خوشیاں بہت ضروری ہیں اور میں جو ہوں اس بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ کل کو میری بیٹی جو ہے مجھ سے دور چلی جائے اور وہاں پر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے 16 سال کی دوستی کا مان نہیں رکھا اور مجھ سے اتنا جھوٹ بولا. اب آپ ہی میری امی کو تو پہلے ہی اس رشتے پر ڈاؤٹ تھا. بنی بنائی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی, ڈریسز بن چکے تھے, سب کچھ آپ ہی ختم ہو گیا, ایون کہ آپ ہی ہوٹل کی بکنگ وغیرہ بھی ہو چکی تھی اور وہیں پر آپ ہی یہ شادی جو ہو رہی تھی اس سے انکار ہو گیا. اور پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے ابو نے زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور پھر جو میری دوست ہے جس نے آپ ہی یہ ساری پکچرز وغیرہ مجھے دکھائی تھی اور مجھے آپ ہی اس نے دی تھی, تو اسی نے آپ ہی ان کو کال کر کر کہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب آپ ہی انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے اس بارے میں تمہاری دوست نے بتایا ہے اور مجھے بہت دکھ ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اللہ پاک نے جو سوچا ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اب آپ ہی جیسے ہی میں ان سے فون پر بات کر رہی تھی میری امی جو ہے میرے روم میں آ گئی. بات کو ختم کیا تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی خیریت تھی, آپ کمرے میں آئیں. امی نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی. میں نے امی کو ساری بات بتا دی. وہ لوگ مجھے تو بہت اچھے لگے تھے, میں ایک بار پھر تمہارے ابو سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ ہی کیسے رستے بنا رہے ہیں اور سب کچھ آپ ہی خود بخود ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. جب آپ ہی میں نے اپنے حالات کو اللہ پاک کے سپورٹ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی, بس اللہ پاک سے دعا ہی تو کر رہی تھی اور آپ ہی بس کوشش کر رہی تھی کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں. تو اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے, میری امی نے جب ابو سے دوبارہ اس بارے میں بات کی کہ دیکھیں ان لوگوں کی ذات کا آپ ایشو بنا رہے ہیں, اگر ایسا ہے تو اس طرح تو انہوں نے بھی کتنا بڑا دھوکہ دیا, یہ تو آپ کی کاسٹ کے ہی تھے, ان کو تو آپ 16 سال سے جانتے تھے. اللہ پاک نے ہماری بچی کو کس طرح بچا لیا ہے, کل کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا. اب آپ ہی ابو کو میری امی کی یہ بات کہیں حد تک سمجھ آئی اور ابو نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. بس پھر آپ یقین کریں کہ مجھے تو آج تک یقین نہیں آتا کہ اللہ پاک نے آپ ہی ایسے کرم فرما دیا اور ایسا معجزہ ہو گیا کہ لاسٹ ایئر جو کہ آپ ہی 2022 کا نومبر تھا, ویک میں جو ہے میرا آپ ہی ان کے ساتھ نکاح ہوا اور سارا معاملہ آپ ہی اتنا جو ہے سودنگلی ہو گیا کہ مجھے یقین نہیں آیا, کیونکہ آپ ہی ان کے گھر والوں کا ڈر تھا کہ اگر انگیجمنٹ وغیرہ ہوگی تو بیچ کے جو لوگ ہیں وہ اور کوئی باتیں وغیرہ نہ کر دیں, اسی لیے بس آپ ہی سادگی سے جو ہے فرائیڈے والے دن ہمارا نکاح ہوا اور الحمدللہ آپ ہی آج وہ اور میں ساتھ ہیں. شادی کے فوراً بعد جو ہے میرے ساس سسر اور آپ ہی میرے امی ابو اور میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ ہی ہم لوگ عمرے پر گئے اور اللہ پاک نے آپ ہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہمیں وہ دکھایا, جس دن آپ ہی ہم سب لوگ اللہ پاک کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور آپ ہی ہم لوگوں نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا. الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے, تو بے شک آپ ہی بدل جاتی ہیں اور معجزات ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں. یہ سارا معجزہ آپ ہی اللہ پاک نے وسیلہ بنایا آپ کے چینل کا. اللہ پاک نے مجھے آپ ہی پہلے نماز تہجد
तहज्जुद की तौफीक अता फरमाई, नमाज इशराक की तौफीक अता फरमाई और फिर आप ही सूरह यूसुफ जो मैं नमाज तहज्जुद के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के उसके बाद आप ही एक मर्तबा सूरह यूसुफ मुकम्मल पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। अल्लाह पाक ने आप ही मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल कर रख दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप ही सबके लिए मौजज़ात करें, सबके दिल की दुआओं को, ख्वाहिशात को कबूल फरमाएं। करे कि आप ही इतने अच्छे लोग जब मिल गए हैं तो बस फिर आप ही ऐसे ही तो अल्लाह पाक मौजज़ात करते हैं और दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाते हैं। कभार कुछ चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, उनके पीछे आप ही कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये में मुश्किलात को ही देखते रहते हैं, हम इन आसानियों को तो देखते ही नहीं हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए सोचा होता है। अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं और अल्लाह पाक सबके लिए खूबसूरत मौजज़ात करें। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर अता फरमाएं और अल्लाह पाक आपके प्यारे बेटे हसनैन को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ उसकी देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी प्यारी और मोटिवेशनल स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की है। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, अल्लाह पाक आपके हक में बेहतरीन करें और आप मेरी प्यारी बहन अपने घर में हमेशा खुश रहें। तो मेरी प्यारियों, बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, बस आप लोग भी अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए, परेशान ना हुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इनकी दुआ को सुना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबके दिल की दुआओं को भी बहुत जल्द कबूल फरमाएंगे। मेरी बहन, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके हक में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबके लिए और जहाँ जहाँ पर मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए मौजिज़ात करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी उन बहनों को नेक और सालिह और फरमा बरदार औलाद अता फरमाएं जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखें, घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, रहमतें बरकतें फजीलतें नाजिल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।